बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दरस कुरान के प्रोग्राम क्या कहते हैं कुरान में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम सूरह बकरा की 41वीं आयत का जो आखिरी हिस्सा हमसे रह गया था उसकी तशरीह करेंगे। इरशाद बारी ताला है, व इया फरहबून, बस तुम मेरा ही डर रखो, सिर्फ मुझी से डरो। इस आयत पर हम गुफ्तगू करेंगे। एक सवाल लोग हमेशा करते हैं, वो लोग जो कुरान के ख़िलाफ़ है, जो अल्लाह ताला पर ईमान नहीं रखते, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला लोगों को डरा डरा कर धमका कर अपनी बातें मनवाता है और इस्लाम के पास, अल्लाह के पास दलील नहीं। नौज़ुबिल्लाह। वो खौफ दिलाता है लोगों को, डराता है लोगों को, धमकाता है लोगों को, फिर अपनी बात उनसे मनवाता। और यही मजहबी लोग भी करते हैं। उनके पास दलील नहीं होता, अक्ल फ़हम के ख़िलाफ़ सिर्फ वो डराते और धमकाते हैं। तो इस तरह की आयतों को अपने मौक़े से हटाकर, सही उनका तर्जमा न करके, इस तरह के सवालात वो करते हैं। शायद इनमें हमारा भी कुछ कसूर हो कि हम उनको समझा नहीं पा सकते कि अल्लाह ताला क्यों हमें डराएगा। क्या अल्लाह जो हमारा खालिक, इस दुनिया में उससे हम कोई खौफ महसूस करते, कोई जबर हम महसूस करते, कोई डर हम महसूस करते? अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों इस तरह की आयातें कुरान मजीद में मौजूद है? फ़इया फत्तकून और फ़इया फरहबून, सिर्फ मुझी से डरो। ये आयातें उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला से वादा करते, चाहे वो वादा तकवीनी है चाहे तशरीही है, फिर ईफ़ाए अहद नहीं करते, वो कानून की खिलाफ वर्जी करते। वो जिस तरह एक रियासत अपने आवाम को खिलाफ कानून कामों से डराती है उसको कि ख्याल करना, रियासत के कवानीन को तोड़ना नहीं, वरना तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होगा। ये इसलिए कि वो नज़म बरकरार हो जाए। और अगर लोग रियासत के कवानीन की खिलाफ वर्जी से डरेंगे नहीं तो फिर उसको तोड़ेंगे, और जब उसको तोड़ेंगे तो फिर नज़म बरकरार नहीं रहेगा। इसी तरह सारे इंसानों ने तकवीनी तौर पर और तशरीई तौर पर, तकवीनी तौर पर या तशरीई तौर पर अल्लाह से उन्होंने मीसाक किया, अल्लाह से उन्होंने वादा किया। इन आयातों में बनी इसराइल को असल में खिताब है। बनी इसराइल चूंकि उन्होंने अल्लाह के साथ वादा किया, इल्हामी किताबों के जरिए और अंबियाए किराम के साथ उन्होंने वादा किया था कि हम अल्लाह ताला के जो तशरीई कवानीन या तकवीनी, उसको हम नहीं तोड़ेंगे, हम नक्स अहद नहीं करेंगे, बल्कि ईफा अहद हम करेंगे। फिर अल्लाह ने उनके साथ वादा किया था, अगर तुमने ईफा अहद किया, अल्लाह के कवानीन को बजा लाया, अल्लाह की शरीयत की पाबंदी की, उसके अहकामात पर अमल तुमने किया, तो अल्लाह ताला उसके बदले में दुनिया में ये और आखिरत में ये तुम्हें देगा। अब उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो बनी इसराइल के उलमात, फिर उसके बाद दूसरे, उन्होंने ईफाए अहद को पशपुश डाला, वादे का उन्होंने पास नहीं रखा, बल्कि उन्होंने खिलाफ वर्जी की उन वादों का जो अल्लाह ताला ने उनसे किया। तो अल्लाह ने उनको कहा कि अगर तुमने जानते बूझते जो वादा अल्लाह के साथ किया है उसको तुमने तोड़ा, तो फिर आपको चाहिए कि फिर वो जो नतीजा है, बुरा नतीजा, गलत नतीजा, तबाकुन नतीजा, अल्लाह के अहद के तोड़ने का, फिर उससे तुम डरो। लिहाजा यहां अल्लाह ताला अपने से नहीं डराता लोगों को, बल्कि अल्लाह ताला डराता है अपने कवानीन
چاہے وہ تکوینی ہے چاہے تشریعی ہے. اللہ کا عہد جو لوگوں نے اس کے ساتھ کیا، ان کے ان تباکن نتائج کا کہ جو ان قوانین کو توڑے، اس شریعت کو توڑے، اس عہد کو توڑے، پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ ڈراتا. اور عربی میں رہبتن، رہبتن، رہبن یا رہبن یا رہبان اس خوف کو کہتے جس میں احتیاط شامل ہو. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے بنی اسرائیل، تم نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، اگر تم نے اس کو توڑا تو اس عہد کے توڑنے کے تباہ کن نتائج سے پھر ڈرو، ورنہ احتیاط کرو، احتیاط کرو، اللہ کے قوانین کو مت توڑو. جس طرح جلنے کے خوف سے انسان آگ سے احتیاط کرتا، اس کو اصل میں رہبہ کہتے. چونکہ جلنا یہ ایک بہت ہی نقصان دہ عمل ہے، اس لیے لوگ پھر جلنے کے نقصان سے بچنے کے لیے آگ سے احتیاط کرتے. اسی طرح اللہ کا قانون بھی ہے، اگر اس کو ہم نے توڑا تو اس کا جو غلط نتیجہ ہے وہ ہمیں پکڑے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس سے بچو. فَإِيَّا فَرْهَبُونَ، پس میری شریعت کی جو خلاف ورزی ہے، اس کے جو نقصانات ہیں، اس سے بچو. میرا جو عہد تم لوگوں نے کیا ہے، اس عہد کی خلاف ورزی کے جو نقصانات ہیں، اس سے بچو. میرے جو قوانین ہیں اس کے توڑنے کے تباہ کن نتائج سے ڈرو. اللہ اپنے سے نہیں ڈراتا، یاد رکھنا. اللہ اپنے سے نہیں ڈراتا، جس طرح ریاست اپنے سے عوام کو نہیں ڈراتی بلکہ اپنے قوانین کی خلاف ورزی سے ڈراتی ہے. ایک ماں اپنے بچے کو نہیں ڈراتی اپنے سے، لیکن ان غلط کاموں کے نتائج سے وہ ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے. ایک باپ اپنے اولاد کو نہیں ڈراتا، لیکن اپنے اولاد کو اگر ڈرائے گا تو ان غلط کاموں کے غلط نتائج سے ان کو نقصان دہ نتائج سے اس کو ڈرائے گا. اس کے علاوہ اگر ہم اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی سے ڈریں گے، اس کی شریعت کی خلاف ورزی سے ڈریں گے، چاہے وہ تکوینی قوانین ہے یا تشریع، پھر اس کا فائدہ کیا ہوئے گا؟ پھر ہم دوسروں سے نہیں ڈریں گے، پھر ہم غیر اللہ سے نہیں ڈریں گے، پھر ہم مخلوق سے نہیں ڈریں گے. پھر ہمارا خوف صرف اللہ کے قوانین کے توڑنے سے ہوگا. اگر ہم ڈریں گے تو صرف اس لیے ڈریں گے کہ اگر ہم نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اس کی شریعت ہم نے نہیں مانا، اس کا دین ہم نے نہیں مانا، جو اس نے ہمیں آرڈر کیا اس کو ہم نے نہیں مانا، تو اس کا ہمیں بڑا نقصان ہوگا. تو پھر ہم دوسروں سے نہیں ڈریں گے، پھر ہمارے دل سے دوسروں کا خوف نکل جائے گا. اب یہاں پر شیطان آتا ہے، انسانوں کو وسوسے ڈالتا ہے تاکہ وہ اللہ کی بجائے شیطان کے جو دوست ہیں، شیطان کے جو سرپرست ہیں، جو طاغوتی قوتیں ہیں، ان سے انسان ڈرے. اللہ کی بجائے طاغوتی قوتوں سے ڈرے، وقت کے فرعون سے ڈرے، وقت کے قارون سے ڈرے، وقت کے نمرود سے ڈرے اور وقت کے حامان سے ڈرے، تاکہ انسان غلام بن جائے، تاکہ انسان بے بس بن جائے، تاکہ انسان مجبور ہو جائے، تاکہ وہ شیطان کے جو دوست ہیں وہ انسانوں پر پھر خوف مسلط کر کے ان کو غلام بنائے، ان کا حق چھینے، ان کو بے بس کرے، ان کو مجبور کرے اور اللہ کے احکامات سے ان کو دور کر کے اپنے احکامات کا پابند بنائے. اتنا ان کو ڈرائے کہ لوگ اللہ کی بندگی سے ان کی بندگی میں آئے، اللہ کی اطاعت سے ان کی اطاعت میں آئے، اور یہ پھر اللہ کی زمین میں انسانوں کو خوفزدہ کر کے اپنا غلام ان کو بنائے. سورہ آل عمران کی آیت 175 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، بے شک یہ شیطان ہی تو ہے لوگوں جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے. فلا تخافوہم،
اللہ فرماتے ہیں شیطان کے دوستوں سے مت ڈرو، فرعون سے مت ڈرو، وہ تمہارے طرح کا ایک انسان ہے، تم 99% ہو، زمانے کے فرعون، قارون، حامان، آزر، یہ 1% بھی نہیں ہے۔ ان شیطان کے دوستوں سے مت ڈرو، فلا تخافوہم، ان سے مت ڈرو، ولا تحزنوا، فلا تخافوہم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی سے ڈرو، اللہ کی شریعت کے خلاف ورزی سے ڈرو، اللہ کی اطاعت کے خلاف ورزی سے ڈرو۔ جب تم اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے، تمہارے ذہن سے خوف نکل جائے گا، کوئی تم کو غلام نہیں بنا سکے گا، کوئی تم کو مجبور نہیں کر سکے گا، کوئی تم کو اپنا غلام نہیں بنا سکے گا۔ ان الذین، یہ سورہ 41ویں سورت کی 30ویں آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ قارون ہمارا رب نہیں ہے، بھلے اس کے پاس کتنا سرمایہ ہے، وہ سرمایہ ہمارا ہے، ہمیں سے اس نے لوٹا سرمایہ اور وہ سرمایہ دار بنا، ہمارے وسائل پر اس نے قبضہ کیا۔ نہ فرعون ہمارا رب ہے، نہ آزر ہمارا رب ہے، نہ یہ طاغوتی قوتیں ہمارے رب ہے، ہمارا رب اللہ ہے۔ ثم استقاموا، پھر اس بات پر وہ ڈٹا رہا، اپنے دل سے ہر قسم کے خوف کو نکالا، لا الہ الا اللہ، اس نے کہا کہ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، غیر اللہ سے میں نہیں ڈرتا۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، پھر اس پر اللہ تعالیٰ فرشتے نازل کرتے، ان پر فرشتے نازل ہوتے، فرشتے ان کو کیا کہتے؟ لا تخافوا ولا تحزنوا، مت ڈرو اے اللہ والو، مت غم کرو اے اللہ والو، وابشروا، تم کو خوشخبری اللہ کی جانب سے، بالجنہ، جنت کی، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، اگر تم نے اللہ سے، اللہ کا خوف کھایا، اللہ کی تم نے اطاعت کی، اللہ کی شریعت کا پاس رکھا اور ان وعدوں کا پاس رکھا جو تم نے اللہ سے کیے، تم کو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرشتے اللہ کے حکم سے کہتے ہیں کہ چھوڑو شیطان کے اولیاء کو، ان کے دوستوں کو، ہم تمہارے دوست ہیں، ان کے مقابل میں ہم تمہارے ساتھ کھڑے۔ اللہ کا ایک طرف اگر شیطان اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ہمیں ڈراتا ہے، تو دوسری طرف ایمان والوں کے ساتھ اللہ کے فرشتے کھڑے ہیں، اللہ ان کے بیک پر ہے، اللہ ان کا مددگار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ الا ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی ہے، جو اللہ کے دوست ہے، جو اللہ والے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ ڈرتے ہیں، نہ وہ غم کرتے ہیں۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کوئی خوف نہیں تھا فرعون کا، کوئی خوف نہیں تھا اس کو قارون کا، کوئی خوف نہیں تھا اس کو حامان کا، کوئی خوف نہیں تھا اس کو سامری کا، ابراہیم علیہ السلام کو کوئی خوف نہیں تھا نمرود کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوف نہیں تھا عرب کے سرداروں کا۔ الذین آمنوا، وہ جنہوں نے ایمان لایا، وکانوا یتقون، اور وہ تقوی اختیار کی، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خوشخبری ہے، بشرطے کہ وہ صرف اللہ سے ڈرے۔ اور یہ جو رہبانیت ہے، بہت سارے لوگ اللہ کے خوف سے اتنے خوف زدہ ہوئے، اتنے خوف زدہ ہوئے کہ انہوں نے سماج کو چھوڑا، سماجی مسائل سے دستبردار ہوئے اور غاروں کی طرف چلے گئے، تصوف کو انہوں نے اختیار کیا، خانقاہیت کو انہوں نے اختیار کی، اللہ کے بندوں پر اللہ کے بندے مسلط، شیطان اپنے بندوں سے اللہ کے بندوں کو خوفزدہ کر رہا تھا، ان پر ظلم کر رہا تھا، ان کی اختلفیاں کر رہی تھی، اور یہ لوگ ڈر گئے، اور یہ لوگ بزرگی کے نام پر، خوف خدا کے نام پر، تصوف کے نام پر، دین کے نام پر ڈر کر سماج کو انہوں نے چھوڑا اور میدان کو فرعون کے لیے خالی کیا، میدان کو قارون کے لیے خالی کیا، میدان کو آزر کے لیے خالی کیا کہ آؤ اور اللہ کے بندوں پر ظلم کرو۔ ہم تو گئے غاروں میں، ہم تو گئے اپنی خانقاہوں میں، ہم نے تو ہاتھ کڑے کیے، اب تم جس طرح چاہو کر۔ یہ بھی ٹھیک نہیں، ہم اللہ سے
ڈریں گے اس طرح کہ ان کی جو قوانین عہد ہے اس کا پاس رکھیں گے، اور ہم شیطان کے اولیاء سے کبھی نہیں ڈریں گے۔ جب نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو ہم نے طے کیا کہ ہم صرف اللہ سے ڈریں گے، اور اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنی عظمت اور بڑائی کو بٹھا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔